बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब कोई बड़ा इशू हो, कोई बड़ा मसला हो, तो उस पर भी हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत को बड़े अजीब और गरीब किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, तो दूसरी जानिब अदलिया और हुकूमत में जो तनाव है उसके हवाले से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज ही बाबर अवान ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा और जो नजूमी हैं उनको मायूसी होगी, जो पेशन गोइयां कर रहे थे उनको मायूसी होगी, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुसैन असगर के हवाले से भी रिमार्क्स आए हैं और इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट सुहेल अहमद के हवाले से भी कहा गया है कि उन्हें किसी मुनासिब ओहदे पर फौरी तौर पर तैनात किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जा रही है, यह है एक अहम तरीन सवाल। और दूसरा जो अहम तरीन सवाल यह है कि अवामी मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं रोज बरोज, इनका क्या हल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, ये जो अदलिया और हुकूमत का जो तनाव चल रहा है और जो इस वक्त एक कैफियत पैदा हो रही है, आपके ख्याल में, आप के मुताबिक और आपके पार्टी के मुताबिक इसका हल क्या है? देखिए जावेद, ये क्या एक अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि ये कोई कंट्रोवर्सी है कि जी आइन के अंदर रोल में रह के सारे इदारों को काम करना चाहिए। देखिए जी, हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये अवाम में एक तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह ये कोई इदारों का क्लैश हो रहा है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि मुल्क का पहला, इस पाकिस्तान की तारीख का पहला सुप्रीम कोर्ट, वो एक करप्शन, जो उनके सामने वाज़े तौर पे करप्शन के केसेस हैं, उनके ऊपर वो एक्शन लेना चाहता है। और यहां जो करप्ट माफिया बैठा है, मैं इसको माफिया कहता हूं, ये सियासतदान नहीं है जावेद, ये माफिया है। और माफिया ऐसा है कि अल्लाह, क्योंकि अल हक है, उसने इन सबको सामने ले आया है। ये सारा माफिया अब आपके सामने है। ये क्या है? आपके सामने काफ लीग एक म्युनिसिपलाइज की करप्शन बचा रही है। आपके सामने यूसुफ रजा अपने बेटे की करप्शन बचा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की एनआरओ की करप्शन बचा रही है। पीएमएलएन सारे समझौते कर रही है, इसलिए कि उनको खौफ है कि उनके लीडरशिप की करप्शन ना एक्सपोज हो जाए, जो उनके अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं। और इसके ऊपर सारे इनके इत्तेहाद हो रहे हैं, इसके ऊपर इनके ड्रामे हो रहे हैं, इसके ऊपर ये सारे जमहूरियत की आड़ के अंदर अपनी लूट मार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा इसका निचोड़ ये है। अवाम को धोखा ये दिया जा रहा है कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में नहीं रह रहा। वो क्या करे चीफ जस्टिस? सारी दुनिया को पता है कि करप्शन इनके सामने वाज़े केसेस है। बैंकों में करोड़ों रुपया बैंकों के अंदर आया है, नहीं जी पता नहीं कैसे आ गया। पता नहीं आम आदमी के बैंकों में पैसे करोड़ों रुपया क्यों नहीं आ जाता, इनके बैंकों में करोड़ों रुपया आ जाता, पता नहीं जी अल्लाह को फरिश्ते डाल के चले गए जी। तो इतनी वाज़े चोरी है। और जावेद साहब, अगर इस मुल्क में हमने ये चोरी को ना रोका और हम इस सुप्रीम कोर्ट दुआ करें इसकी जिंदगी के लिए और चीफ जस्टिस के लिए, अगर हमारे पास ये आज सुप्रीम कोर्ट ना हो, मैं ये मुल्क बेच दें। ये मैं आपको बताऊं, इतना बड़ी लूट मार आज जो पाकिस्तान में हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ये तो शुक्र करें इसका, नहीं तो ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस रेट पे ये डाके मार रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी जिस तरह की हो रही, ये मुल्क बेच दें। अब खान साहब, ये शायद इसकी क्या ये भी एक वजह है कि हमने माजी में देखा है कि सियासी जमातों ने और हुकूमतों ने हमेशा से अदालत को, आला अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और अब शायद एक नया तजर्बा करना पड़ रहा है। जमहूरी हुकूमत तो है लेकिन आजाद अदलिया बिलमुकाबिल है। जावेद साहब देखिए, आज तक अदलिया क्या करती है? जो हुकूमत में है अदलिया उसके साथ, जो पावर में है उसके साथ। आसिफ जरदारी का जरा केस देखें। आसिफ जरदारी 1988 और 90 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जैसे ही पावर से निकलता है सीधा जेल में, प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल में, करप्शन के केसेस लग जाते हैं। 93 में वापस पावर में आता है, वो सीधा जेल में से प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारे करप्शन के केसेस खत्म हो जाते हैं। वही अदालतें हैं, जैसे ही पावर में आया केसेस खत्म। फिर वो वापस जाता है पावर में से नीचे, सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस से, फिर जेल में वापस।
پھر کرپشن کے کیسز لگ جاتے ہیں. اچھا تو یہ کیا آپ کو چیز ثابت کرتی ہے کہ عدلیہ جو حکومت کا ایک حصہ ہے, اب تک حصہ رہی ہے, اور یہ سیاستدانوں کو, یہ یہاں کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں, یہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ بہترین طریقہ پیسہ بنانا ہے, حکومت میں آ جاؤ, حکومت میں آ گیا, عدالت آپ کے ساتھ ہے, آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتی. اور یہ آج اگر پاکستان یہاں فنائی کی طرف جا رہا ہے, بربادی کی طرف کھڑا ہے, ہم آج بینکرپٹ ہیں, ہمارا دیوالیہ نکل گیا, ہمیں غلامی کروا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن پالیٹیشنز کی ہے. کیونکہ جب پالیٹیشین اوپر سے کرپشن کرتا ہے, وہ نیچے تک معاشرے کو ختم کر دیتا ہے. چوری اوپر سے شروع ہوتی ہے, وہ نیچے پٹواری کو آپ کیسے روکیں؟ اب پٹواری مجھے بتائیں, اربوں پتی ہوتے ہیں پٹواری, یہ کدھر سے پیسہ بنتا ہے؟ کیوں بنانے؟ سب کو پتا ہے کہ پٹواری پیسہ بنا رہا ہے, کیونکہ پٹواری اوپر تک پیسہ دیتا ہے, اوپر تک جاتے ہیں, ان کے چیف منسٹر تک پیسے کھلاتے ہیں یہ. اس لیے پٹواریوں کو اتنی اہمیت ہے. کیوں نہیں پٹواری سسٹم چینج کرتے؟ کیونکہ سارا معاشرہ اوپر سے کرپٹ, انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ پیسے بنانے کا اس سے بہتر چانس ہے ہی نہیں, کوئی ایسی بزنس ہے ہی نہیں کہ پالیٹکس میں اور مال بنا لو. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں آپ آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنے اثاثے تھے اقتدار سے پہلے, اور اقتدار کے بعد اب یہ کیا بن گئے. آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں یہ سارے مجرم سیاست میں آنا چاہتے ہیں. اس سے بہترین بزنس کوئی ہے کہ آپ کی ایک فیکٹری سے 22 فیکٹریاں بن جائیں, آپ کی 11 شوگر ملز بن جائیں؟ کوئی ایسی بزنس ہے؟ مجھے بتائیں, کوئی عام وہ بیچارے دیہڑی لگا کے کام کر کوئی ایسا پیسہ بنا سکتا ہے؟ نہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ پالیٹکس میں, آپ کو مجال ہے ٹیکس والا آپ کے پاس آ جائے پیسہ لینے کے لیے. 61% اسمبلی والوں نے, پارلیمنٹیرینز نے ٹیکس نہیں دیا. 61%. 5,000 روپیہ نواز شریف ٹیکس دیتے ہیں پچھلے سال, آصف زرداری ٹیکس ہی نہیں دیتے, یوسف رضا ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو مجھے بتائیں کہ سیاست سے بہتر مال بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے یہ سب ڈرے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے, کیونکہ پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ آ گیا ہے جو آج انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. پہلی دفعہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں, بڑے چور بھی پکڑے جا سکتے ہیں, بڑے ڈاکو بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اور یہ سارے شور مچا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اوپر محاذ چلایا ہوا ہے, اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. اور اگر عوام آج سپریم کورٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی, دیکھیں ہم نے یہ سپریم کورٹ کو کوئی پولیٹیشین نہیں لے کے آئے, یہ عوام کا زور تھا, اور وکیل سارے موومنٹ اکٹھی ہوئی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریسٹور کیا. وہی پولیٹیشنز جو افتخار چیف جسٹس زندہ باد کہہ رہے تھے, جیسے اقتدار میں ان کو ڈوگر پسند آ گیا, افتخار ان کو گوارا نہیں تھا. یہ تو پبلک پریشر کی وجہ سے چیف جسٹس افتخار آیا. اب یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ رہ گیا تو ایک دفعہ شروع ہو گیا کام تو یہ سارے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ پبلک پریشر پر چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا گیا تھا. اسی نقطے کو ہم آگے بڑھائیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب, آپ نے کہا کہ وکلاء باہر نکلے, عوام باہر نکلی, اور انہوں نے چیف جسٹس کو بحال کیا. بعض سیاسی جماعتیں بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا ہے. دیکھیں جی, پہلے وکلاء نکلے, اور جو پہلے تین جماعتیں جنہوں نے سب سے پہلے نکلے وہ تھی جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور PMLN. ہم 3 نکلے, اس کے بعد باقی جماعتیں آ گئی. لیکن جیسی چینج آیا, الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد جب آصف زرداری نے چیف جسٹس افتخار سے خوف کی وجہ سے اس کو ریسٹور نہیں کیا, تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک لانگ مارچ ہوئی, اور وہ لانگ مارچ فیل ہو گئی. وہ اصل میں وہ وکیلوں نے ساری لیڈ کی تھی, اس میں ہم تھے, ہم تحریک انصاف کی, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری بھرپور شرکت تھی. لیکن جب وہ لانگ مارچ فیل ہوئی, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ صرف وکیل رہ گئے اور تحریک انصاف رہ گئی. ٹھیک. نون کی جب گورنمنٹ ہٹائی گئی تو تب نون اس کے اندر شامل ہوئی, اور یہ برائن ہنٹ کو شہباز شریف کے وکی لیکس کے اندر یہ چیز کہی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں گوارا تھی, ہمیں بھی ایک آزاد چیف جسٹس نہیں ہمیں گوارا, لیکن پبلک کی وجہ سے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ وکی لیکس کے اندر آیا. اب جب چیف جسٹس ریسٹور ہو گئے تو جو 18ویں ترمیم ہے, اصل غداری اس کے اندر کی گئی.
دیکھیں 18ویں ترمیم کے اندر 2-3 بڑی، ایک تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس میں 2-3 کلازز ہی نکال دیے. کرپشن کی سزا جو ہونی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی. ایک اور انہوں نے کلوز ختم کر دیا، ابیوز آف پاور کا ایک کلوز ختم کر دیا جو آرٹیکل 62 میں تھا. ایک تو انہوں نے کرپشن کو تحفظ دیا اس میں. دوسرا انہوں نے یہ جو آج فیصل آباد میں بربادی ہے، پنجاب میں بربادی آئی ہے، یہ جو انہوں نے ڈیولوشن کے نام پہ ایک دم گیس سپلائیز ان کے ختم کر دے کہ سورس پہ وہ فیکٹریاں بیچاری ان کو ٹائم دیتے ایڈجسٹ کرنے کا، وہاں جو بے روزگاری ہے. لیکن ایک جو انہوں نے جوڈیشری سے کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو بٹھا دیا جوڈیشری کے اوپر، اور پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ وہ بنایا جو ایک قبضہ گروپ کا حصہ ہے اسلام آباد میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف سیپریشن آف پاور لکھا ہوا ہے، اوپر سے آپ نے اسی پارلیمنٹ جس میں سے پرائم منسٹر بھی آتا ہے، وزیر بھی آتے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے ممبرز بٹھا دیے جو کہ ججز کی سلیکشن کو ویٹو کر سکتے ہیں، اور اس میں تضاد بھی آیا پارلیمنٹری کمیٹی اور جوڈیشری میں. تو یہ کتنی بڑی غداری تھی کہ ایک طرف آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کہہ رہے ہیں، اوپر سے آپ نے سیاستدانوں کو کہا کہ اوپر بیٹھ جائے، اور لوگوں سے جھوٹ بولا کہ جی یہ سینٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکن سینٹ بھی اپروو کرتی ہے ججز کی. دیکھیں امریکن سینٹ جو ہے اس میں سے نہ پریزیڈنٹ آتا ہے نہ ان کے وزیر آتے ہیں، وہ سینٹ خود چیک اینڈ بیلنس ہے ایگزیکٹو کے اوپر. یہاں تو پارلیمنٹ سے ہی ایگزیکٹو نکلتا ہے، تو اس میں سے ہی آپ نے ججز کی سلیکشن کروا دی. تو انہوں نے یہ بہت بڑی شرارت تھی جوڈیشری کے اوپر اس کے ہاتھ باندھنے کے لیے. تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سٹیٹس کو جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز جو پاکستان میں پالیٹکس میں آتی ہیں مال بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اپنی پریولیجز بنانے کے لیے، ابیوز پاور کرنے کے لیے، وہ کبھی ایک آزاد جوڈیشری کو نہیں چلنے دیں گے. اس لیے آج پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم نے آج یہ جو انقلاب شروع ہوا تھا، یہ کاؤنٹر ریولوشن جو ہو رہی ہے جوڈیشری کے ہاتھ باندھنے کے لیے، کیا اس کو کامیاب ہونے دینا ہے یا پاکستان کو ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جانا ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ ہم فیصلہ کر بیٹھے ہیں. تحریک انصاف نے اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم یہاں دھرنا دیں گے افطاری کے اوپر. افطاری سے لے کے سحری تک ہم بیٹھیں گے. ہر ہفتے جتنے بھی رمضان کے ہفتے ہیں ہم وہاں افطاری بھی کریں گے، تراویحاں بھی وہاں پڑھیں گے، سحری تک وہاں بیٹھیں گے، اور ساری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے مگر ملک کو بچانا ہے، اس سپریم کورٹ کو بچائے. اگر یہ سپریم کورٹ گیا، آپ چوروں کے ہاتھ یہ ملک لوٹ رہے ہیں، آگے لوٹ چکے ہیں، سارے ان کے سارے جو جائیدادیں اور پیسہ باہر پڑا ہوا ہے یہ اور لوٹیں گے. صرف سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے خلاف ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ ان کی چوری پکڑ ہے. صرف اگر آج سپریم کورٹ کہے نا کہ ٹھیک ہے ہم یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، ان کی چوری نہیں پکڑتے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں، یہ بڑے خوش ہو جائیں گے، تعریفیں کریں گے سپریم کورٹ کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں، مڈ ٹرم کا آپ مطالبہ کرتے ہیں. خان صاحب مڈ ٹرم کا تو وقت گزر نہیں گیا؟ ارلی الیکشن مڈ ٹرم کا تو خیر ہم نے تب مطالبہ کیا تھا جب این آر او کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے جو تب کہا، آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں سچ نکلائی. ہم نے تب کہا کہ دیکھیں این آر او جب سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا تب مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ کیونکہ کیسے وہ گورنمنٹ، وہ جو آصف زرداری اوپر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، نیچے سارے ان کے اپنے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر این آر او کے کیسز ہیں، وہ کیسے اپنا احتساب کروائیں گے؟ وہ کیسے یہ الاؤ کریں گے؟ وہ کیسے اجازت دیں گے؟ آپ کے سامنے تماشا ہے، جو ہم نے کہا وہ ہوا. جو ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹر آتا ہے، جو نیب کا ہیڈ کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کو یہ نکال دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے اپنا چمچہ بٹھا دیتے ہیں، اور نیچے سے اور دیکھیں اپنی چوری بچانے کے لیے سارے نظام کو برباد کر رہے ہیں. یعنی ایمانداری گناہ کر دیا انہوں نے پاکستان میں. وہ بیچارہ بیوروکریٹ جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے اس کو او ایس ڈی کر دیتے ہیں، ایک 2 نمبر آدمی کو لے کے آتے ہیں. جب آپ اوپر سے کرپشن شروع کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے مثال ہے، آپ سارا نظام کرپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے چوروں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چور بٹھاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا. آج پاکستان کا 1 خرب روپے کا خسارہ ہے. آج گورنمنٹ کارپوریشنز کا جو لاسز ہیں، کوئی پوچھے کہ سٹیل مل جس کے اندر 8 ارب روپے کا نفع تھا جب یہ حکومت آئی ہے، آج 30 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھی ہے. کدھر کیا یہ پیسہ؟ یہ کسی کی جیبوں میں جا رہا ہے نا. تو عوام ان کی چوری اور نااہلی کی قیمت مہنگائی سے ادا کر رہی ہے. ٹیکس عوام سے لیتے ہیں، ہر چیز مہنگائی، ہر دوسرے دن چیزیں مہنگی، کیونکہ عوام ان کی قیمت ادا کر رہی ہے ان کی چوری اور نااہلی کی.
تو اس لیے عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر تو ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ہمیں اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر ہم نے نہ کھڑے ہوئے اب اور یہ کامیاب ہو گئے جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا, وکیلوں کو توڑا. آج دیکھیں وکیلوں کی موومنٹ انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کر کے توڑی ہے. کتنا ہے یہ جو ساری جگہ بابروان گئے تھے کروڑ روپیہ دینے کے لیے غریب قوم کا, یا تو اپنی جیب سے ہی دے دیں. وہ بھی ہماری جیب سے پیسہ خرچ کیا ان کو خریدنے کے لیے. تو انہوں نے توڑے وکیل اور موومنٹ توڑنے کی کوشش کی. نہیں تو آج سارے وکیلوں کو نکلانا چاہیے تھا. ہم نکلیں گے. اب ہمارا کام ہے, ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارا کام ہے جمہوریت کو بچانا. ہم نکلیں گے انشاءاللہ. ہم پبلک کو بھی نکالیں گے. اور یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دھوکہ دے کے شاید بچ جائیں, میڈیا جو منہ کھولتا ہے میڈیا کو پیسہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو وکیل ہیں وہ خرید لیتے ہیں, سیاستدان ہیں سارے سیاستدانوں کو خریدا ہوا ہے, کسی کو کچھ پکڑا دیا کسی کو کچھ پکڑا دیا, ان کو ساتھ ملا لیا انہوں نے کاف لیگ کو, کیونکہ ہماری گورنمنٹ بچ جائے, کاف لیگ نے اس لیے کیونکہ ان کی کرپشن بچ جائے. تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ ختم تب ہوگا جب پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ ہم اب تبدیلی چاہتے ہیں. ہم اب یہ نظام یہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ یہ نظام برداشت نہیں کرتے. تحریک انصاف یہ تبدیلی کیسے لائے گی, اور جو 100 دن کا پلان دیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس پر کس طرح سے عمل درآمد ہو سکتا ہے, یہ ہم پوچھیں گے عمران خان صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان سے. خان صاحب, ابھی پچھلے دنوں یو گوو کا ایک پول آیا جس میں کہا گیا کہ 61% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان واحد نجات دہندہ ہیں. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمران خان ایک سٹار ہیں اور اگر ان کے لیے لوگ آتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. آپ نے فیصل آباد میں بھی جلسے کیے ہیں, مردان میں بھی جلسے کیے ہیں. رسپانس کیسا رہا ہے؟ کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یا اب وہ معاملہ نہیں رہا؟ دیکھیں جاوید, اگر سٹار تو اب نہیں تھا بلکہ پہلے زیادہ بڑا سٹار تھا. کرکٹ تو چھوڑے بڑی دیر ہوگی. تو جب کرکٹ وہ لوگ جب تھے جنہوں نے مجھے کرکٹ کھیلتے دیکھا تھا, تو تب تو پولز میں ایسے رزلٹ نہیں تھے. تب تو 21% تھا. اگر آج 61 اور ایک پول پہ 68, اور جو بھی پول آ رہا ہے اس میں سب سے ہماری لیڈ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ نیو امریکن فاؤنڈیشن نے پہلے 6 مہینے پہلے قبائلی علاقے میں کیا تھا, 3 گنا زیادہ ہے. ہمارے سے جو نمبر 2 تھا وہ 3 گنا کم تھا. تو یہ جو پول میں لیڈ بڑھتی جا رہی ہے, تو سٹار تو پہلے بھی تھا, تو یہ اب کیوں بڑھ رہی ہے؟ 15 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, تو پہلے بھی بڑھ جاتی. اور کیا اگر جب نواز شریف کا پول پہ نمبر 1 تھا تو ان کے سارے آ کے پروگرام میں کہتے تھے کہ جی دیکھیں نواز شریف کتنے پاپولر ہے اور ہماری پول میں وہ ان کی پوزیشن ہے. تو تب تو ان کی پوزیشن اور پارٹی کی ایک ہی تھی. ہماری جب بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹس میں کیسے آئے گی, تو ان کی ووٹس میں آ جائے گی, ہماری نہیں آئی. دیکھیں یہ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان بدل چکا ہے. میں آپ 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں لوگوں کو, میں نے شرطیں لگائی ہیں, میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے نہیں, سویپ کریں گے. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ ہم سویپ کریں گے. صرف ایک ہمیں چیز چاہیے تھی جو سپریم کورٹ نے, اور سب سے بڑا اس ملک کے اوپر جو وہ کرم کر گیا سپریم کورٹ, کہ 45% جو جعلی ووٹ تھی انہوں نے رد کر دی ہے, اور انہوں نے 3.5 کروڑ نوجوانوں کی ووٹ جو رجسٹر ہی نہیں تھی وہ ان کو کہا ہے رجسٹر کریں. تو ایک تو پہلے انقلاب یہ آ گیا ہے, یہ جو سپریم کورٹ کر گیا ہے. اب یہ انہوں نے اب سوچیں کہ ایک حلقے میں لاکھ ووٹ جعلی تھی, اور یہ مین پارٹیز کی تھی, تو ہمارے جیسے لوگ ہم کیسے ان کا مقابلہ کرتے؟ تو سپریم کورٹ کا تو پہلے ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن شاید پہلی دفعہ ہو پاکستان میں. دوسری چیز, میڈیا آزاد ہے. میڈیا نے موقع دیا ہے لوگوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا. ہم نے اپنا 90 دن کا پروگرام لے کے آئے ہیں جس میں ہم باقاعدہ ایک پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ ریوائیول کیسے ریوائیو کرنا ہے. جی ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے کریں گے آپ, یہ تو 6 دہائیوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اتنے مشکل نہیں ہیں. یہ ان سے تو اب ناممکن ہے مسائل حل کرنے. دیکھیں نا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آمدنی اور خرچے میں خسارہ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پاس جو آمدنی ہے اور خرچے 1 کھرب کا خسارہ ہے.
اب اصل گیم یہ ہے کہ کون پیسہ اکٹھا کرے گا, کون 9% جی ڈی پی ٹیکس ریشو سے 20% پہ لے کے جائے گا. یہ نہیں لے جا سکتے کیونکہ نہ یہ خود ٹیکس دیتے ہیں, اثاثے اپنے یہ نہیں ڈکلیئر کرتے, بینامی میں کو آؤٹ لاؤ یہ نہیں کرتے, یعنی غیر آئینی اور قانونی نہیں کرتے بینامی کو جو ساری دنیا میں ہے. تو جب خود یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں کبھی بھی یہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. جب یہ کرپٹ اتنے ہیں آپ کے سامنے, آپ جو سپریم کورٹ سے جنگ ہے, کرپشن کی جنگ ہے, تو ان کو کون ان کے اوپر اعتماد کرے گا؟ ہم انشاءاللہ اس ملک میں ٹیکس اکٹھا کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس آمدنی نہیں ہے آپ ملک نہیں چلا سکتے. اس لیے یہ ہمیں غلامی کرا رہے ہیں امریکہ کی, ہمیں ذلیل کرا رہے ہیں دنیا میں. امریکہ ہر دوسرے دن اخباروں میں ہمارے کوئی کبھی فوج کو, کبھی ISI کو, فوجی بھی بیچارہ ہمارا مارا ہے. 1,40,000 فوجی, 1,40,000 فوجی ہمارا لڑ رہا ہے ان کی جنگ. ہر روز ہمارا فوجی مار رہا ہے, ہمارے لوگ مار رہے ہیں, پھر گالیاں بھی کھا رہے ہیں ہم. پھر May 2 کے بعد دنیا میں ذلت ملی. تو وہ کیوں ہو رہی ہے سب کچھ؟ کیونکہ یہ ان سے پیسہ نہیں اکٹھا ہوتا, اوپر سے ان کو امریکہ کی سپورٹ بھی چاہیے, ان کو دولت ساری باہر پڑی ہے, منی لانڈرنگ میں یہ پکڑ سکتے ہیں ان کو. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالروں کی وجہ سے, اور یہاں نہ کیونکہ یہ آمدنی نہیں اکٹھی کر سکتے, یہ ریفارمز ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے اصلاحات چاہیے. آپ کو ریفارمز چاہیے پاکستان میں, اور ریفارمز کرنے کے یہ قابل نہیں ہے. اس لیے یہ آسان راستہ کیا ہوا ہے کہ اپنی فوج کو استعمال کریں اپنے لوگوں کے خلاف اور ڈالر لے لیں اور قرضے لے لیں. انہوں نے 2 گنا قرضہ بڑھایا پاکستان کا 3 سال میں. دیکھیں نا جاوید, سوچیں کہ یہ کیا ساری تاریخ میں ہم نے 5 کھرب روپے کا ہمارا قرضہ تھا, اور 3 سالوں میں انہوں نے 10 کھرب پہ پہنچا دیا. یہ کون قرضہ واپس کرے گا؟ ان کو نہیں ہے فکر, ان کے پیسے دولت باہر پڑے ہیں. پاکستان کو ریفارمز چاہیے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس ریفارم چاہیے. کیسے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, آپ نے کیسے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے, وہی کر سکتے ہیں جو خود ایماندار ہے. ٹھیک ہے, اصل پاکستان کا ایشو ایمانداری ہے. جس وقت اس ملک میں ایماندار قیادت آ گئی, اپنے سے احتساب شروع کرے گی, خود وہ ٹیکس دینا شروع کرے گی, خود اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے گی, وہ ہی صرف ملک کے مسئلے حل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں خان صاحب, وہ پھر کیسے کیے جائیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ بازو مروڑتے ہیں, کبھی ایک امداد کو روکنے کی صورت میں, کبھی دوسری امداد کو روکنے کی صورت میں. کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انحصار کر لیتے ہیں, ہمارے جو مقامی وسائل ہیں اس پر ہم اعتبار نہیں کرتے یا انحصار نہیں کرتے, یا اپنے کاندھوں سے ذمہ داری دوسرے کے کاندھوں پہ رکھ دیتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا جاوید, امریکہ کو نہیں پتا ہمارے حالات کیا ہیں. IMF تو IMF بیٹھ کے سارا باقاعدہ ہمارا پوری بجٹ بناتا ہے, ان کی پوری انپٹ ہوتی ہے بجٹ بننے میں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس چیز پہ سبسڈی ہٹاؤ, یہ چیز اتنی, بجلی اتنی مہنگی کرو, ہر مہینے اتنی بجلی بڑھاؤ, کیونکہ ان کو تو پیسہ وصول کرنا نا. ان کو یہ نہیں فکر کہ مال اوپر والے بنا رہے ہیں, قرضے یہ لے رہے ہیں, اور قیمت عوام ادا کر رہی ہے مہنگائی کے ذریعے. IMF کو تو نہیں فکر کہ غربت بڑھتی جائے. IMF نے تو اپنے پیسے لینے, وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں, انہوں نے قرضہ واپس لینا ہے, قرضوں کی قسطیں واپس لینی ہے. اوپر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پرواہ کہ ملک کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے جہاز پکڑ کے باہر چلے جانا ہے جدھر ان کے محلات ہیں, پیسے ہیں. مر تو قوم رہی ہے. خود پاکستان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے کبھی بھی اتنے برے حالات پاکستانی عوام کے نہیں جو آج ہیں. تو اس کا مطلب کہ ان کو تو نہیں فکر ہے اس کی. اور امریکہ کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہے, اس لیے وہ ہمیں دباتے جاتے ہیں. کوئی قوم اتنی قربانی دے کے اتنی ذلیل ہوتی ہے اس لیے کہ امریکنوں کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ ہے, ہم امداد بند کریں گے ملک بینکرپٹ ہو جائے گا. اور ان کو پتا ہے کہ یہ نااہل لیڈرز ہیں, ان کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں قوم کو کھڑا کریں اور پیسہ اکٹھا کریں. اس لیے آج یہ حالات ہے. اس لیے جب تک, اور اس کا حل صرف ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. یہ ان سے اب امید رکھنا کہ یہ آپ نے اگر 3 سال میں جو دیکھ لیا, اب کیا کریں گے, کیا نئی چیز کریں گے؟ حالات تو بگڑتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ 3 سال تو گزر چکے ہیں, اب یہ لوگ کیا کریں گے, حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عمران خان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان سے. خان صاحب, کراچی پاکستان کی معیشت
حکومت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر 2-3 ماہ بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں، کلنگ ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، اس کا براہ راست نقصان ملک کی معیشت کو ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہم کراچی میں امن نہیں قائم کر پا رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مسلح ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز جب آپ اپنے ورکرز کو ہتھیار پکڑا دیں اور آپ کے ورکرز ہتھیار جب بھی آپ چاہیں تو وہ ہتھیار استعمال کریں، اور اگر آپ نہ بھی چاہیں جب آپ لوگوں کو ہتھیار پکڑا دیتے ہیں آپ کے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں۔ کہ میرے تو خیال میں کہ کئی دفعہ یہ پارٹیز خود کرواتی ہیں اور کئی دفعہ ان کے خود ہی نیچے جو ان کے مسلح لوگ ہیں وہ خود ہی کچھ کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں، جب تک آپ پولیٹیکل پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے، ایک ایسی پولیس فورس کراچی کی نہیں بنے گی جس میں کسی پارٹی کا کارکن نہ ہو۔ آپ جب تک اس کو پولیس کو کسی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں اس میں ہونی چاہیے۔ پولیس ایک علیحدہ ادارہ، اور میں کراچی کی تو اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں لیکن سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پنجاب میں آپ تماشا دیکھیں، الیکشن ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال اور پولیس گھسی ہوئی ہے اندر پولنگ بوتھ کے اندر، اور آپ ٹیلی ویژن کیمراز دکھا رہے ہیں کہ پولیس والے پولنگ بوتھ میں یہ نون لیگ کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے ان کے پولنگ بوتھ میں جا کے مدد کر رہے ہیں۔ اور ایک پولیس آفیسر گجرانوالا میں جو میں سمجھتا ہوں شاید ہی پولیس فورس میں ایسا کمپیٹنٹ آفیسر ہو جو ڈی آئی جی تھا، ذوالفقار چیمہ، اس کو ہٹا دیا انہوں نے۔ اس لیے نہیں ہٹایا یہ پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہ غلط کام کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے ہٹا دیا کہ انہوں نے الیکشن میں اس کی مدد کی، وہ نیوٹرل ہو گیا۔ تو آپ سزا جب پولیس والوں سے جو آپ یہ ظلم کرتے ہیں کہ آپ ان کو فورس کرتے ہیں اللیگل کام کرنے کے لیے، اور اگر وہ نہیں کرتے آپ ان کو سزا دے دیتے ہیں، تو پولیس نے کیسے کام کرنا ہے؟ اور یہ کبھی بھی رینجز کا کام نہیں ہے۔ کراچی کے اندر جو ہو رہا ہے یہ رینجز کا کام نہیں ہے، یہ آپ پولیس لے کے آئیں اور اس کے لیے ایک پولیس کے اندر سے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ بنائیں۔ پولیس کے اندر سے دیکھیں، فوج کا کام سویلین ایریاز میں جانا نہیں ہے۔ آپ جب فوج لے کے جائیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، آپ نے فوج کو برباد کرنا ہے سویلین ایریاز میں لے جائیں۔ یہ ساری جگہ جدھر ہم ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں، اتنا بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں، فوجیوں کا قصور نہیں ہے، فوجیوں کا کام ہی نہیں ہے جدھر سویلین ایریاز۔ اس لیے کراچی کے اندر پولیس فورس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، اور پھر ایک دفعہ جب آپ کے پاس تکڑی پولیس فورس ہو اور اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ہو جو پولیس سے چنی جائے، اس کے بعد آپ ڈی ویپنائز کریں۔ جب تک یہ جو مسئلے آپ دیکھیں، آپ منسٹر جا رہا ہے اس کے مسٹنڈے پیچھے کلاشنکوف پکڑ کے جا رہے ہیں، وہ فخر سمجھتا ہے، جتنے بڑے دشکرے پیچھے بندوقیں پکڑ گئے وہ اپنا فخر سمجھتا ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ اگر یہ آپ کا سائن ہے کہ جناب میں بڑا طاقتور ہوں تو سارے کرتے ہیں۔ اچھا، پارٹیز نے بھی مسلح لوگ رکھے ہوئے ہیں اب، ہاں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اچھا جی، دوسرے کو مجرم کو پکڑ لو، اپنے مجرم کو نہ پکڑو۔ پھر یہ جب پولیس پکڑ بھی لیتی ہے مجرم، وہ جا کے سیاسی پارٹی چھڑا دیتی ہے ان کو۔ تو کیسے یہ امن ہوگا کراچی میں؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا امن۔ بلوچستان کی محرومیوں کا کیا حل ہے؟ وہ مسئلہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور ان کا گلہ یہ ہے کہ ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ بلوچستان کا جی سب سے بڑا تو ظلم یہ ہوا کہ اے پی ڈی ایم کا جو بوائیکاٹ تھا وہ اصل میں بلوچستان میں ہوا۔ بلوچستان کی جو جینوئن پولیٹیکل فورسز تھیں وہ بوائیکاٹ کر گئیں، اور جو یہ اسمبلی ہے یہ نمائندہ ہی نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کی، سارے وزیر بن گئے۔ آپ نے کہیں دنیا میں جمہوریت دیکھی ہے کہ جتنی کی جتنی پارلیمنٹ ہے ساری وزیر بن گئے؟ تو یہ تو بندر پانٹ ہے، یہ جمہوریت تو نہیں ہے۔ اب اچھا، وہ نہ لوگوں کو ریپرزینٹ ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز، اگر جینوئن فورسز آ جاتی پارلیمنٹ کے اندر تو آپ ان کو بیچ میں لے آتے، مین سٹریم میں کھینچ لینا تھا، وہ باہر بیٹھ گئی ہیں۔ تو ایک تو وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا، بلوچستان میں کوئی کسی قسم کی جو ان کو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی، جو بلوچستان میں ظلم ہوا ہے، جو ہم نے ان کے وسائل استعمال کیے ہیں، ہم نے ان کو ایک جس طرح ہم نے ایسٹ پاکستان سے کیا تھا وہ بلوچستان سے کر رہے ہیں۔ ہم بجائے ان کے مسئلے حل کرتے، ہم نے وہاں آپریشن شروع کر دیا۔ تو ہم نے جان کے دھکیلا ان کو دور۔ اس کا ایک بڑی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن چاہیے بلوچستان میں، آپ کو ایک بڑی مضبوط گورنمنٹ چاہیے پاکستان میں جو اس کو ایک اسپیسیفک پروجیکٹ لے جس کی کریڈیبلٹی ہو، اور پھر وہ سب کو مین سٹریم میں لے کے آئے۔ اور یہ جو ہو رہا ہے اگر یہ ہم نے نہ روکا، یہ
مجھے بلوچستان کا باقی کا تو مجھے اتنا خطرہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھی گورنمنٹ آئے گی اور جو اگلی انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی ڈیل کر لے گی. بلوچستان کا ہمیں یہ بڑا مجھے خوف آتا ہے کہ کیونکہ ہم اس کو ادھر نہ دھکیل دیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن چلی جائے, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہاتھ ہے باہر سے ہندوستان افغانستان کے ذریعے اس میں ڈیفینیٹلی انفلوئنس کر رہا ہے جو کہ یہ اور بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں اس کا حل انٹرنل بھی ہے, بلوچستان کے رائٹس بھی ایڈریس کرنا ہے, اور پھر ایکچولی افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنی ریلیشن شپ ایسی کرنی ہے کہ وہ پھر ہماری مدد کریں, وہ یہ نہ کریں کہ بلوچستان سے یہاں ٹیررزم فیول کریں. ٹھیک ہے خان صاحب, کشمیر میں جو کچھ ہوا, کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے, پرتشدد الیکشنز ہوئے, ان کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ایک اور دوسرا یہ کہ آپ کی نمائندگی وہاں پہ نہیں تھی. ہم نے جب ہم نے لاہور کا آخری الیکشن لڑا, ہم نے الیکشن کمیشن کو پوری لسٹ دی, 14,000 جعلی ووٹ پکڑی ہم نے جو نون لیگ نے بنائی ہوئی تھی. 14,000 کینڈیڈیٹ ان کا جیتا 26,000 پہ, 14,000 ہم نے جعلی ووٹ پکڑ لی. ٹی وی کیمراز نے 3 دن پہلے ایک الیکشن کمیشن کا آفس پکڑ لیا جو ٹھپے لگا رہا تھا. ٹی وی نے مور دکھائی الیکشن کمیشن کی الیکشن سے پہلے. پھر ان کے جو دیہات کے پولنگ سٹیشن تھے ادھر انہوں نے ہم پولیس دکھائی, پٹواری بٹھائے ہوئے انہوں نے. تو یہ ہم نے اس الیکشن میں ساری ڈیٹیل پوری, اور پھر انہوں نے اشتہار دیے نون کی گورنمنٹ جو باتیں بڑی کرتے ہیں نا اس وقت کہ وہ ہم لیسر آف دا ٹو ایول ہیں, یہ بڑے برے ہیں زرداری, یہ دونوں ایک ہی ہیں, ان کے سٹائل ایک ہی ہیں, یہ ایک سٹیٹس کو کا حصہ ہے. انہوں نے اشتہار دے دیے ڈیولپمنٹ ورکس کے. آپ الیکشن جس حلقے میں ہو رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کا قانون ہے, آپ کیسے ڈیولپمنٹ, کروڑوں روپے کے انہوں نے اشتہار دے دیا کہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہاں. تو ہم نے یہ ساری ثبوت دیے الیکشن کمیشن کو, ابھی تک سال سے اوپر ہو گیا نہ ہمیں کوئی جواب آیا ہے. ثبوت دیے ہم نے دھاندلی کے, کچھ بھی نہیں آیا. ٹی وی نے ان کو دکھایا کہ پولیس پھر رہی ہے تھانوں میں, کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ یہاں الیکشن لڑنا جدھر جعلی ووٹیں ہیں, اور اب اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے 45% جعلی ووٹ نکال دی. ٹھیک ہے, تو جدھر جعلی ووٹیں بھی ہیں, جدھر آپ کے پاس الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے, جدھر آپ کی ایڈمنسٹریشن پوری مدد کرتی ہے, آپ کیسے گورنمنٹ کی پارٹی کو ہرائیں گے؟ تو ان الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس گئی اور ہماری پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے تک یہ سارا الیکٹرل رولز نادرا کے کارڈز پہ بنیں گے, آئی ڈی کارڈز کے اوپر, اور تب تو ہم جیسی جنرل الیکشن آئے گا ہم تو اس کی اب تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1 منٹ رہ گیا خان صاحب. کہیں یہ جو آپ نے بات کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, کہیں آنے والے انتخابات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہیں آپ پھر بائیکاٹ نہ کر جائیں. کبھی عمران خان اور تحریک انصاف میدان چھوڑ کے نہیں بھاگی. ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور ہم نے یہ وقت نے ثابت کیا 2008 کی الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست تھا. اس نے بربادی پھیلائی ہے 2008 کی الیکشن نے. آج دیکھ لیں تماشا, آج پاکستانی قوم سے پوچھیں کہ کیا 2008 کی الیکشن جمہوریت لے کے آئی؟ یہ جمہوریت ہے کہ 18 سپریم کورٹ کی ججمنٹس کھل کے گورنمنٹ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے اور اپنی چوری بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں کوئی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب, آپ نے آج ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پاکستانی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور عوام نے یہ جان لیا ہے کہ وہ اب اس تبدیلی کے لیے حرکت کریں گے, اور عوام یہ کہتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور اس تبدیلی کو خود عمران خان لیڈ کریں گے. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.